एजुकेशन का कोई और हल निकाला जाए। इट्स क्लियर एंड फाइनल से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया, लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एक नॉलेज है, जिनके पास एक सेंस है, वो क्या एसओपीज पर अमल करके अपनी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम देने नहीं जा सकते? क्या वो एसओपीज पर अमल करके अपनी क्लासरूम्स में नहीं जा सकते? तो हमारा मुतालबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम खत्म किया जाए, और फीसिस का मुतालबा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर किया गया है कहीं पे भी तो वो नाजायज मुतालबा है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारा ये मुतालबा है कि इंशाअल्लाह 12 जून को, अगर 12 जून 2020 बरोज जुम्मा तक हमारे मुतालबात अगर नहीं मारे जाते तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह तलबा घरों से निकलेंगे, शहर शहर नगर नगर धरने होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और ये बात याद रखें कि जब एक दफा तलबा निकल जाएं तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्कामे बाला होंगे, हाकिमे वक्त होगा और एचईसी के चेयरमैन होंगे, जो कि हम लोग पुरअमन तरीके से, हर लिहाज से, हर तरह से अब तक ताउन करते आए हैं। लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। 12 जून को अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे ये लोग रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसके साथ साथ नो फीस का बाइकआउट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ आऊंगी, अपना बुलेट रेस करूंगी कि हमने बात की है यहाँ पर से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन और इसे प्रमोट ना किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात जरूर रेस करूंगी कि क्या ये ट्विटर ट्रेंड्स बन के रह जाएंगे, क्या इस पे हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बात करते रहेंगे या फिर हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी नजर आएगी? क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट के बाद देखा कि हर जगह से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन, फीस सबमिशन के बारे में बात की जा रही थी मीडिया की जानिब से भी, और मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया इस सब में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसी भी मीडिया चैनल पे कहीं पर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो आए, एचईसी के मेंबर्स आए, किसी ने भी हामी भरी कि हम लोग फर्दर काम करेंगे? यही कहा जा रहा है कि एसओपीज बनाई जाएंगी और फर्दर काम होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगी हमारे एचईसी डिपार्टमेंट को। ऐसी बात नहीं है कि एचईसी के हम खिलाफ है, क्योंकि एचईसी भी हमारा ही पार्ट है, इस मुल्क का ही पार्ट है और हमारा ही इदारा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स का गला पकड़ेंगे तो फिर उनकी आंखें बाहर आएंगी ही आएंगी, और मजबूर कर दिया गया। हमने हर जगह से अपनी वॉइस रेज करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, लेकिन ये ट्रेंड्स सिर्फ एक फैशन ट्रेंड्स बन गए हैं, ना कि इन पे कोई काम किया जा रहा है। सिर्फ ट्रेंड्स को ऊपर लाना बात नहीं होती, उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाना, उसके ऊपर काम करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैराडामिक सिचुएशन है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन में है, तो प्लीज स्टूडेंट्स हमारे साथ ताउन करें। तो क्या अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी क्या डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस किया गया था पहले वक्तों में, तो अभी ये लोग हमारे ऊपर किस तरह से ये थोप सकते हैं कि आप लोग डिजिटल मीडिया के साथ, ये भी नहीं कहा जाता कि आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करें। ये कहा जाता है कि आप लोग जो है एलएमएस के साथ कोऑर्डिनेट करें, आउटलाइंस के साथ कोऑर्डिनेट करें और नेटवर्क्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। वहां पर हमने जब बात की हमारी डेलीगेशन टीम ने, तो एक बात बार बार रेज की जा रही थी कि हम लोग नेटवर्क से काम कर रहे हैं, हमारा मीडिया सबसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी देखा कि 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रूफ के साथ बात की कि हमारे पास इस वक्त मैप्स मौजूद हैं जहां जहां पर टावर्स लगाए जा रहे हैं और हम इंगेज कर रहे हैं,
ڈفرینٹ جو ہمیں نیٹ ورکس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں پر بھی ٹاورز لگائے جا رہے ہیں؟ آج تک میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اسی کے ساتھ میں آن لائن ایجوکیشن کی طرف آؤں گی. میز کے ساتھ تو ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 ہے تو باہر نہیں جانا، جتنا کوشش کریں گھر میں رہیں. تو کیا اگر میز تو چلے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے باہر چلے جائیں گے؟ چلے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے باہر جائے، تو کیا اب فیمیلز جو ہے وہ گھر میں ہی رہنے کی بات کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 ہے گھر میں رہیں، تو اب فیمیلز باہر جا رہی ہیں مجبوراً؟ کیوں؟ کیونکہ نیٹ ورک ایشوز نہیں ہیں. اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے اور ہمیشہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کی جاتی ہے. تو ہمارے پیرنٹس بھی میجورٹی کے اتنے اویئر نہیں ہوتے جو بیکورڈ ریموٹ ایریا سے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے ان کو نیٹ ورکس پرووائڈ کریں، ان کے لیے لیپ ٹاپس پرچیز کریں، ان کے لیے گیجٹس پرچیز کریں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کا پارٹ بنے. دوسری بات کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا جب انٹروڈیوس ہوا تو ہم اس کا پارٹ ابھی بنے، اس کا انیشیٹو ابھی بنے. ہمیں خود بھی یوز کرنا نہیں آتا تو ہمارے ٹیچرز کو بھی یوز نہیں کرنا آتا، جو ٹیچر فیمیل سٹاف ہے ان کو بھی یوز نہیں کرنا آتا. تو جب ہم لوگ آن لائن کلاسز میں جاتے ہیں صبح لنک کے تھرو، تو میں ضرور آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی اگر میں نے کہیں سنی ہوتی، لیکن یہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا ہے. تو میں اس پروف کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتی ہوں کہ میری آئی ڈیز ہیک کی گئی، میری پروفائل ہیک کی گئی، میرا نیم ہیک کیا گیا. اور آئی ول ناٹ کال دیم اسٹوڈنٹس جو آئے تھے ہماری کلاس میں، کیونکہ صرف ان کی جانب سے بات نہیں کی جا رہی تھی، جو ہے بیکورڈ لینگویج اور بہت بری طرح سے کرٹیسزم ہو رہا تھا ٹیچرز کی جانب پہ بھی. اور اس کے بعد جب ہم نے پوائنٹ ریز کیا، جب ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کر کے انگیج کریں، تو ہماری یونیورسٹی ہمیں وہ مطالبات اور وہ چیزیں پیش کری تھی جس پہ ہم لوگ آلریڈی کام کر چکے تھے، یعنی کہ ان سے زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس اس ٹائم موجود تھا ان اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے. اس کے بعد ہماری ٹیچرز نے جو ہے ہمارے ساتھ اختلاف کرنا شروع کر دیا اور ہماری کلاسز لینی بند کر دی کہ آپ لوگوں کی کلاس میں یہ ایشو ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کووڈ-19 کے سچویشن پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو، وہ اس کے پارٹ ہم نہیں ہیں. ہمارے ٹیچرز ادھر بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یونیورسٹی اپنے ایریا پہ لائی کر رہی ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے آخر کیا کیا ہے اور ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. دوسری بات میں یہاں پر صرف بالکل بریفلی اسے ختم کروں گی اور یہاں پر یہ کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کے رائٹس دیے جائیں، کیونکہ یہاں پر آج شہر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، شہر کی فیمیلز باہر آ جائیں گی، ان کو ایشوز نہیں ہے. ہم گیجٹس لے کے، میں خود بھی آن لائن کلاسز لے رہی ہوں، لیکن جو بیکورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے. وہ اسٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے پا رہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آن لائن ایجوکیشن کا کوئی اور حل نکالا جائے. اٹس کلیئر اینڈ فائنل سے نو ٹو آن لائن ایجوکیشن. تھینک یو. دے دیں یا ہمیں ریٹن فارم میں کچھ دے دیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. ابھی میں بغیر وقت ضائع کیے کچھ دو بیسک مطالبات ہیں جو HEC کو ہم نے ڈیمانڈ لیٹر دیا، وہ تو عمار بھائی آپ کو بتائیں گے، لیکن میں یہاں پر دو بیسک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پروٹیسٹ کے فوراً بعد اس کے ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس ہے سینٹ کی، اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو 9 تاریخ کو کال کیا ہے کہ آپ جو پوسٹ کووڈ-19 یہ جو ایشو چل رہا ہے اس کے بعد آن لائن کلاسز کا کیا سینیریو ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کریں. تو اس کے اندر ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی جب اس ایشو کو اٹھاتے ہیں تو جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یا جو ایشو کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ 45-50 سال کے بزرگ ہوتے ہیں، 60 سال کے بزرگ ہوتے ہیں. طلبہ کو نمائندگی دی جائے، ہم سے پوچھا جائے، کیونکہ ہم ان مسائل کو فیس کر رہے ہیں. تو میری یہ آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے، میرے خیال ہے اس کے چیئرمین جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، تو ان سے درخواست ہے کہ جب آپ HEC کے چیئرمین کو بلائیں تو ہمیں بھی وہاں بلائیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ آ کے اپنے مطالبات پیش کریں، آپ سے ڈسکس کر سکیں کہ یہ ایشو آ رہے ہیں اور ان کو سالو کیا جائے. اور دوسرا بڑا مطالبہ میرا یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بہت ساری چیزوں پہ سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں، لیکن حضور والا پچھلے 3 ماہ سے ہم لوگ ہر فورم پر، ہم ہر جگہ پر اپنی آواز اٹھا چکے ہیں. خدارہ ہماری داد رسی کی جائے، ہمارے جو مطالبات ہیں مانے جائیں یا کم از کم سنے جائیں. اور میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے، کیونکہ یہ کسی 1، 2
या 10 लोगों का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के लाखों तलबा के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। अभी जो डिमांड्स जो बताई गई, आपको जो डिमांड जो हमने HEC को दी, जो पूरा एक लेटर दिया विद प्रॉपर फी वाउचर्स, विद प्रॉपर एप्लीकेशन, कोई तकरीबन 30 पेजेस की एक फाइल जो थी हमने HEC को, जो अभी इंशाल्लाह हम आप लोगों को भी देंगे, उसके अंदर जो बेसिक डिमांड्स थी वो इंशाल्लाह अमार अल्ताफ सत्ती साहब आपको यहाँ पे बताएंगे कि हमारे 2 बेसिक इश्यूज जो हैं वो हैं क्या। जी अमार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले को पूरे पाकिस्तान में उजागर किया और तलबा की आवाज़ बने। उसके बाद बगैर मैं कोई तमहीद बांधे अपने मुतालबात की तरफ आता हूँ। हमारा सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा यह है कि फिल फॉर ऑनलाइन क्लासेस का खात्मा किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तलबा के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारा दूसरा मुतालबा यह है, चूँकि गुज़श्ता 4 माह से तमाम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो तलबा से किसी भी किस्म की कोई फीस ना लीजिए। अब मैं इन 2 मुतालबात के पीछे छुपी वजाहत की तरफ आना चाहूँगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस का मसला है, ऑनलाइन क्लासेस का इशू ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब और रिमोट कंट्रोल एरियाज, वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आप और मैं और हमारे साथ ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि तलबा इन मसाइल का शिकार हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बाज नहीं बहुत सारे तलबा 70 से 80% तलबा अपनी क्लासेस नहीं ले सकते। और जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको इस्लामाबाद में नेटवर्क की पोजीशन का हाल बताऊं तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया। लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। तो हम पूछना यह चाहते हैं कि अगर ये HEC इसको अपने कांधे पर नहीं लेती, जिस तरह फतेह मरी मोहम्मद साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, आपके मुतालबात ठीक हैं। गुज़श्ता रात HEC के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा प्रोग्राम पे कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये हमारी नाअहली है। एक प्रोफेसर साहब थे एयर यूनिवर्सिटी से, उनका ज़र्फ है कि उन्होंने अपनी नाअहली को तस्लीम किया। उन्होंने कहा यह हम असातिज़ा की नाअहली है कि हमें न्यू डिवाइसेस, न्यू टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, हमें यूज़ करना नहीं आता। इवन दो हमने आज इसी पेंडेमिक सिचुएशन में जाके जूम सीखा है कि जूम को कैसे चलाते हैं और स्काइप को कैसे चलाते हैं। तो मुझे बताएं कि ऑनलाइन क्लास में जब एक टीचर जो है स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा और उसको चुप करवा देगा, उसको म्यूट कर देगा कि यू आर नॉट, आपको यहां पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन हियर। तो मुझे बताएं कि जब एक जहन में सवाल है वो सवाल नहीं करेगा तो वो सीखेगा क्या। और फिर उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की, कस्ट यूनिवर्सिटी की, बैरिया यूनिवर्सिटीज की, जहां पे जूम में क्लासेस हो रही हैं और वहां पे एनोनिमस पर्सन्स लिंक कॉपी करके फीमेल्स की आईडीज हैक करके वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे क्लास का माहौल खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से टीचर ये बात समझे बगैर सारी क्लास की अटेंडेंस भी नहीं लगाते, उनको एब्सेंट मार्क करते हैं और दोबारा क्लास जो है वो लेते भी नहीं है। फिर फीसिस की तरफ आते हैं कि फीसिस का असल इशू क्या है। फीसिस में असल मसला ये है कि देखें टीचर्स को भी पे करना है। हम तो कह रहे हैं कि हमने ना यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी यूज की, ना ट्रांसपोर्ट यूज की, ना लाइब्रेरी यूज की, ना एग्जाम अभी तक हमने दिए, ना कोई मिड टर्म हमने दिया और उसके साथ ना कोई लैब हमने यूज की, ना रिसर्च वर्क किया। तो मुझे बताएं कि ये जो 6-7 एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए हैं फीसिस में, फीस ट्यूशन फीस 20 से 25 हज़ार रुपया है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के ये फीस लाख, 1,75,000 तक पहुंच जाती है। मुझे बताएं कि ये चार्जेस हम किस लिए दें। पहली बात तो यह कि जिन बच्चों ने फीस दे दी है उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी और घर बैठ के हम एग्जाम देंगे और एग्जाम के भी एक्स्ट्रा 10,000 रुपया देंगे और लैब वर्क होगा नहीं तो लैब के भी एक्स्ट्रा 15,000 चार्जेस देंगे। सेकेंड बात आ जाती है पाकिस्तान का 70% तबका वो है जो डेली वेजर। अब मुझे बताएं कि ये कस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, यूसीपी, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, मैं इनके बिल्कुल नाम मेंशन कर रहा हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, हक की बात है। और वो एक शायर बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि उस शख्स सा मुनाफिक नहीं दुनिया में कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो ये मेरे पास चलान फॉर्म्स मौजूद हैं जो हमने HEC के डिप्टी डायरेक्टर सेकंड इन कमांड को भी दिए थे कि ये अगले सेमेस्टर के चलान फॉर्म्स अभी से तलबा को थमा दिए गए और उन्हें ये कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी फीस दें नहीं तो सेमेस्टर फ्रीज करवा लें। मुझे बताएं कि
یہ ایک بزنس ہے یا یہ ایک ایجوکیشن ہے؟ یہ ایک ایجوکیشن کا معیار ہے کہ طلباء کو فورسفلی کہا جا رہا ہے. یہ تمام ثبوت اس فائل میں جو موجود ہیں یہ ہم نے شفقت محمود صاحب تک بھی پہنچائے, یہ ثبوت ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر فتح محمد مری صاحب تک بھی پہنچائے, اور اس کے علاوہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ ثبوت تمام پاکستان تک میں دے رہا ہوں کہ یہ ثبوت ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. پھر آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز, آن لائن ایگزام یا یہ جو فیسز کا معاملہ ہے یہ پاکستان میں پینڈیمک سچویشن میں فرسٹ ٹائم ریز ہوا ہے. اب ہر بندے کو پتا ہے پینڈیمک سچویشن ہے, اگر پینڈیمک سچویشن ہے اسٹوڈنٹ پروموشن مانگتے ہیں. ایچ ای سی کے چیئرمین کے ٹویٹ کے مطابق, ایچ ای سی کی آفیشیل پیج سے ٹویٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وداؤٹ پیپر پروموٹ کر دیں. تو ہم ان کو سلوشن دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹ دیتے ہیں جو آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا کے دیں گے. آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے ہیں. گزشتہ 3 ماہ سے 4 ماہ سے آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم متعارف نہیں کروا سکے, اور آپ آن لائن کلاسز کی بات کرتے ہیں, آن لائن ایگزام کی بات کرتے ہیں. ہمیں ٹیم دیں, ہم آپ کو بنا کے دیں گے لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اور وہ ورک کرے گا, اس کا لنک بھی ڈاؤن نہیں ہوگا. سیکنڈ بات, نیٹ ورک کی اویلیبلٹی, وہ پورے پاکستان میں ایچ ای سی کے اعلان کرنے کے بعد کہ ہم جو ہے پورے پاکستان میں فری پیکیجز دیں گے اور چیپ پیکیجز دیں گے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کے, تو جہاں پہ 4G آ رہا تھا وہاں 3G آنا سٹارٹ ہو گیا ان کے اس اعلان کے بعد. تو صورتحال ایسی ہے. اور پھر آخری سولوشن یہ ہے کہ اگر آپ اس پینڈیمک سچویشن میں بازار, مارکیٹیں اور باقی تمام دفتری کاروباری حضرات کام کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہیں, جن کے پاس ایک نالج ہے, جن کے پاس ایک سینس ہے, وہ کیا ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایگزام دینے نہیں جا سکتے؟ کیا وہ ایس او پیز پر عمل کر کے اپنی کلاس رومز میں نہیں جا سکتے؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز ختم کیجئے, آن لائن ایگزام ختم کیا جائے, اور فیسز کا مطالبہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اگر کیا گیا ہے کہیں پہ بھی تو وہ ناجائز مطالبہ ہے. ہم تمام طلبہ, ہم چونکہ پاکستان کے طلبہ کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں, تو میں آپ کے توسط سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناجائز مطالبہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے. اب اسد بھائی آپ کو ابھی چونکہ یہاں پہ کچھ 2-1 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. جیسا کہ عمار بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ ہماری ریپریزنٹیشن پورے پاکستان کے طلبہ کی ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ میرے خیال ہے کراچی سے لے کے کشمیر تک تمام یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں. اچھا, ابھی نعمان بھائی جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کریں گے کہ ایچ ای سی کی میٹنگ کے اندر ہوا کیا. اس سے پہلے میں ایک آپ کو عرض کر دوں کہ ایک اور چیز کہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ سے اور جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ سے فیس لی جا رہی ہے اس کو فوراً ویو آؤٹ کیا جائے. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے, جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے, جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جیسے میں خود ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پچھلے 3 ماہ سے اور اگلے 2 ماہ یعنی یہ پورا سیمسٹر کوئی ریسرچ ورک نہیں ہوا. میرا فزکس میں ایم فل چل رہا ہے, تو فزکس کا سارا کام جو ہے وہ, اور اسی طرح بہت سارے سائنس سبجیکٹس کا سارا ورک لیب میں ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو لیب میں گیا ہی نہیں پورا سیمسٹر, میرے پاس 90,000 کا فی واؤچر پڑا ہوا ہے, یہ بھی آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ دی جائیں گی. میں کیوں 90,000, میں صرف اس بات کے 90,000 روپے اپنی یونیورسٹی کو دوں, اور اسی طرح کئی 1000 طلبہ ایسے ہیں صرف اس بات کے پیسے دیں آپ کو کہ وہ انرول ہیں آپ کے پاس. تو فل فور یہ اس میں ایڈ کر لیں مطالبہ کہ فل فور جو ریسرچ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو فل فور نیکسٹ سیمسٹر کے اندر اسی فیس کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا جائے, ان سے نئی فیس کا مطالبہ نہ کیا جائے. نعمان بھائی پلیز. بس ٹھیک ہے. سر, میں کچھ آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہوں گا. معاملہ مائک دے ٹھیک ہے, بس اسی طرح کر لیں, چلو کر لیں. میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہرگز تاثر نہ دیا جائے کہ یہ صرف یہاں پر جو اسلام آباد کے جن بچوں نے پروٹیسٹ کیا یہ ان کا معاملہ تھا. یہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے, اور ہم ان کی رہنمائی کے بہاف پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے مین چیز میں آپ کے ساتھ ایچ ای سی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ساتھ ایچ ای سی کی یونیورسٹیز جو رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد کی 214 سے لے کے 220 کے درمیان ہے. یہ ایچ ای سی کے فگرز ہیں. اس کے بعد جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم جن کے امتحانات سر پر پہنچے ہوئے ہیں وہ کوئی 3 ملین کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں, جو کہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ 2013 اور 14 کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے. شاید اس کے بعد ایچ ای سی بھی اپڈیٹ کرنا بھول چکا تھا, اس کے اپڈیٹ ہمیں نہیں ملی.
اب جو HEC سے ہماری میٹنگ ہوئی اس دن، یہ 6-7 لوگ جو موجود ہیں یہ ڈیلیگیشن میں اندر موجود تھے. اس سے پہلے 17 مئی کو شفقت محمود صاحب کو یہ لیٹر لکھا گیا جس میں پوری صورتحال واضح کی گئی کہ بچے کیا کیا ایشو فیس کر رہے ہیں. ان کی شاید انگلش کمزور ہو، ہم نے اردو میں بھی ان کو ساتھ ہی لکھا کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ بچے چاہتے کیا ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. 15 سے 20 ٹاپ ٹویٹر ٹرینڈز اس ٹائم بھی ایک ٹرینڈ پینل پہ چل رہے اسٹوڈنٹ پریس کانفرنس اسلام آباد. ابھی تک اس کا بھی جو عمران خان صاحب ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتے ہیں شاید ان کی نظر سے گزرا ہو، ابھی تک کوئی حکومتی ادارے سے اس کا رسپانس ہمیں نہیں ملا. یہ 3 مہینے سے کوئی 20 ٹرینڈ سٹاپس چل چکے ہیں. اس کے بعد PM سٹیزن پورٹل پہ پورے پاکستان سے جس طرح بتایا گیا کمپین چلی، جو 3 جون کو پروٹیسٹ تھا، انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے ہم نے علامتی مظاہرہ کیا. 2.5 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی اس کا میں آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی چیزیں شیئر کر دوں کہ ہم نے جب ان کو کہا کہ ہماری فیسز جو سر پر موجود ہیں ہم کیسے پے کریں، تو انہوں نے HEC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کا یہ ہم سے سوال تھا کہ آپ یہ 6 مہینے بعد دیتے ہیں، سال میں دیتے ہیں یا انسٹالمنٹس پہ دیتے ہیں. پہلے تو وہ اس چیز پہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ جو LMS سسٹم مجھے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں بریف کریں. جب ہم نے ان کو بریف کیا ساتھ ہی ہم نے ان کو فیسز کا ایشو ہم نے ریز کیا. اس کے بعد میں نے ان کو بڑی ایک پیاری سی سجیشن دی جس پر مجھے ان کی مسکراہٹ صرف ملی. میں نے کہا سر آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ بار بار انہوں نے ذکر کیا کہ اگر اسٹوڈنٹس کا سیمسٹر لاس ہو جاتا ہے تو ہم لوگ فیس ریفنڈ کر دیں گے. میں نے کہا سر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس قسم کے سیمسٹر لاس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک 3 مہینے ہو گئے آن لائن کلاسز اور 3 مہینے بعد 4 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے، اراؤنڈ اباؤٹ فائنل سر پہ چڑھ جاتے ہیں. اب بچے اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ فائنل انہوں نے دینے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ میرے نزدیک لاس ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں آپ میری فیسز کا کیا کریں گے، جس پر مجھے ایک مسکراہٹ ملی اور اس کے سوا کچھ نہیں ملا. گولی دی گئی. ٹھیک ہے. دوسری نمبر پہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ہم نے انہیں کہا کہ سر اس پہ کیا پالیسی بنے گی. انہوں نے کہا پالیسی کو 90 ڈیز لگتے ہیں بنتے ہوئے. یا تو پچھلے 3 مہینے سے جو چیزیں چل رہی ہیں کیا 90 ڈیز نہیں ہو چکے، ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی؟ بالکل نہیں بنی. اور اگر بنانے کے لیے مزید 90 دن درکار ہیں تو سمجھیں کہ یہ ہمارا سیمسٹر ضائع ہو چکا ہے. بے شک آن لائن کلاسز کا جو معیار ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیا گیا. مجھے ابھی جیسے ہی جس دن HEC کی میٹنگ ہوئی ہے آپ میڈیا حضرات نے کچھ چینلز پہ یہ خبر چلی، اس کے فوراً بعد ہوا یہ کہ تمام تر یونیورسٹیز نے اپنا بزنس چلانے کے چکر میں ڈیٹ شیٹس جاری کر دی کہ بچوں کے ایگزامز لینا سٹارٹ کر دیے. 2 جگہ پہ ابھی اسلام آباد میں کامسٹس یونیورسٹی میں ایگزام سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جو حال وہاں پہ ہو رہا ہے کہ بچہ اپنا پیپر سبمٹ نہیں کروا سک رہا. فل 4 جو ہے وزیر اعظم صاحب یا پھر شفقت محمود صاحب یا HEC کے جو چیئرمین صاحب ہیں جو کہ اکثر اوقات ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں، شاید آپ میڈیا والے بھی رابطہ کریں تو وہ آپ کو آپ کا بیانیہ جاری نہیں کرواتے ہو. وہاں سے ہمیں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ کچھ میڈیا حضرات سے. تو فل 4 یہ مطالبہ ہے کہ آن لائن پیپر جو ہیں سسپینڈ کیے جائیں. فل 4 کیونکہ بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ملین اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کا ایشو شیئر کرنا چاہوں گا. وہاں پر بچے کو 2.5 کلومیٹر اپنے گھر سے دور پیدل چل کے جانا پڑتا ہے کہ صرف اس کو کوئی 2G یا 3G کے سگنلز مل جائیں. وہ کیسے آن لائن کلاسز کو کیری کرے، مجھے صرف اس چیز کا بتا دیں. اس کے بعد صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹ فیس کی جو سبمیشن ہے یہ بھی یونیورسٹیز کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ ہمیں لیٹ فیس جو ہم جمع کروا رہے ہیں اس پہ ہمیں فائن کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پینڈیمک میں تمام تر طبقوں کو ریلیف دیا گیا گیس بجلی کے بلوں میں. تو یہ فیسز کا کیا مسئلہ ہے کہ اس میں ریلیف نہیں دیا جا رہا. اس کے بعد ایک صرف میں آخری چیز آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا اور اس کے بعد اسد یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگلا عمل شروع کریں گے کہ ہم نے آگے اس کو اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا کیا جائے گا. جو گلگت بلتستان سے یہ شکایت موصول ہوئی ہیں کہ کچھ تو ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فی چلان کیوں شیئر کیے جو آج کل سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں. اس کے بعد گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ سے زبردستی جو ہے سیمسٹر فریز کروائے گئے کہ یونیورسٹی کی ذمہ داری نہ بنے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. باقی اس ٹائم پہ جو فل 4 ہے
کہ آن لائن کلاسز کو معطل کیا جائے اور سارا سسپینشن دی جائے کلاسز کی اور پیپرز کی. ابھی میں اسد کے ساتھ آپ کو اسد بھائی شیئر کریں گے. اس سے پہلے اچھا جی، ابھی اسد بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم جو ہم نے الٹیمیٹم دینا ہے، جب اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو وہ اسد بھائی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ذرا اس کو وہ بس ایک شعر اس سے پہلے پڑھ دوں گا. رات اندوری صاحب انڈیا کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑے ہی ہے، اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑے ہی ہے. تو اسد بھائی پلیز کیری کریں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ طلبہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیام پاکستان سے آج تک جب بھی مشکل وقت آیا اس قوم پر، اس ملک پر، تو ہمیشہ طلبہ سب سے پہلے میدان میں کھڑی ہوئی. اور آج جب سب طلبہ پریشان حال ہیں اور امید میں ہیں، اس آس میں ہیں کہ کاش ان کی آواز سن لی جائے، ان کے مطالبات سن لیے جائے، لیکن کسی کو ہوش نہیں، کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اب ہم ایک الٹیمیٹم دینے جا رہے ہیں، ایک ڈیڈ لائن دینے جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انشاءاللہ 12 جون کو، اگر 12 جون 2020 بروز جمعہ تک ہمارے مطالبات اگر نہیں مارے جاتے تو ہم پورے ملک میں احتجاجی کال کا اعلان کریں گے. انشاءاللہ طلبہ گھروں سے نکلیں گے، شہر شہر نگر نگر دھرنے ہوں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ طلبہ نکل جائیں تو وہ کسی کی نہیں سنتے. انہیں کنٹرول کرنا پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی. پھر اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی، حکام بالا ہوں گے، حاکم وقت ہوگا، اور HEC کے چیئرمین ہوں گے، جو کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے اب تک تعاون کرتے آئے ہیں. لیکن اب برداشت کی حد ہو گئی ہے. اب ہم لوگ انتظار نہیں کریں گے. 12 جون کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. 12 جون تک ہمارے مطالبات سنے جائیں، ورنہ پورے ملک کے طلبہ سراپا احتجاج ہوں گے. قوم کا مستقبل سڑکوں پہ آئے گا اور پھر ہمارے لیے روکنا ناممکن ہو جائے گا. اس کے بعد ہم لوگ 12 جون تک مطالبات نہ ماننے پر بائیکاٹ کریں گے آن لائن کلاسز کا پورے ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ 9 فیس کا بائیکاٹ کریں گے. کسی یونیورسٹی میں کوئی فیس نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ شہروں میں دفعہ 144 نافذ ہے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، باہری مت نکلیے گا. مجھے بتا دیجئے کہ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے، کیا وہ ماضی میں کھلم کھلا دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرتی رہی ہے؟ کیا موجودہ حکومت ماضی میں دھرنے، جلسے، جلوسوں کی سعادت نہیں کرتی رہی ہے؟ یہ مت بھولیں کہ یہ وہی وزیر اعظم پاکستان ہے جو کنٹینر پر چڑھ کر سول نافرمانی کی کال دیا کرتا تھا. یہ وہی وزیر اعظم پاکستان ہے جو پوری قوم کو لاک ڈاؤن میں اکسایا کرتا تھا. یہ وہی وزیر اعظم پاکستان ہے جو کبھی پارلیمنٹ ہاؤس، کبھی ایوان صدر، تو کبھی PTV پہ حملے کی جو کال دیا کرتا تھا. یہ مت بھولیں کہ یہ وہی صدر پاکستان ہے جو پورے کراچی کو بند کروا دیا کرتا تھا. ہمیں نہ سمجھائیں کہ دفعہ 144 کسے کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہیں ایوانوں میں بیٹھنے والے جو مار دیں گے، جلا دیں گے، کاٹ دیں گے، کہ باتیں کیا کرتے تھے. ہم تو پھر بھی بہت پرامن ہیں. ہم بہت قانون کے ذریعے، اپنے آئینی حقوق کے ذریعے اپنی آواز پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر اب ہماری بات نہ سنی گئی تو اس کا ذمہ دار تمام حکومت وقت ہوگی. اور کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ہمارا آئینی، جمہوری اور انسانی بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے بول سکتے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے مطالبات کے لیے لڑ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے نہ روکا جائے. آپ کلوزنگ کرتے ہیں اس کی. کوئی کوشچن آپ کی طرف سے اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ لازمی پوچھیں. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. اور ہم نے ایک، ویسے تو ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آف دا ریکارڈ بات ہے، لیکن آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹی بریک کا اہتمام کیا ریفریشمنٹ کا، تو وہ لازمی کر کے جائیے گا. بہت شکریہ. آئیں جی.
یہ ہوتا ہے گلوز کے ساتھ. یار بلال